अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड मैं हाजिर खिदमत हूँ नावल नीलम का मरकत विच इज़ रिटन बाय दीबा तबस्सुम की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स मौजूद हैं, तो आप प्लेलिस्ट विज़िट करके अपनी मर्ज़ी का कोई भी नावल सुन सकते हैं। आई होप सो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। और इस नावल के साथ जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं तो उनके लिए जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सफ़ेद बेताक शर्ट और ब्राउन टाइट जीन्स उसकी सोने की मानित दमकती रंगत पर बहुत जच रही थी। संजीदा चेहरा, तेज रफ्तारी के बायस कुशादा पेशानी पर नन्हे नन्हे मोती चमक रहे थे। वो पढ़ते आया था और इसमें उसे अपने काम का डिक्रिप्टेड मैसेज पूरे रास्ते नुक्ता मिल चुका था। हर खुफिया एजेंसी का जासूस एक चेहरे में स्वरूप लिए होता है, उसे पहचानना कई बार नामुमकिनात में से होता है। एजेंट अर्जुन जिस हुलिये में एजेंट आकाश से मिलने आया था वो मुख्तलिफ था, और अब की बात जाने वो कौन से रूप में होगा। जो पैगाम के आखिर में लिखा था, ये 5 हर्फ का कोड मेजर आस के लिए क्या 82057 कोड नंबर था। उसका अंदाज़ा पूरी दुनिया में सिर्फ वही लगा सकता था। 8207 वेयर इज़ यू PBB चंद से गुजरते मेजर आस ने ये पैगाम टाइप किया था। इस खूबरू नौजवान की जानिब सब मुतवज्जे हो चुके थे जो अब तेज़ी से भाग रहा था। उसके कदमों से धप धप की आवाज़ पैदा हो रही थी। उसके तमाम साथी टैक्सी वे पर मुख्तलिफ रूप धारे खड़े थे। कोई मुसाफिर था तो कोई वहाँ का वर्कर। अगर एजेंट अर्जुन को फरार होना था तो सबसे पहले टैक्सी वे पर आना था, जहाँ उसकी सोच के बरक्स जाल बिछा था। वो अब पार्किंग एरिया में था, जहाँ मुख्तलिफ वर्दियों में पायलट्स, वर्कर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, इंजीनियर्स अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। टैक्सी मुसाफिरों को ले जाने के लिए तैयार थी। मेजर आस भी उसी में सवार हो गया। उसने सेल फोन चेक किया जिस पर एजेंट अर्जुन ने अपनी करंट लोकेशन सेंड की थी। साथ में सीट नंबर भी तहरीर था। जहाज में ऐसी क्या खराबी हो गई है कि 1 घंटा होने का है और ये परवाज करने का नाम नहीं ले रहा। एजेंट अर्जुन को परेशानी ने घेर लिया था। आकाश को रिप्लाई कर चुका था। अब वो उसकी जानिब से किसी किस्म के सिक्योरिटी इंतज़ाम या नए हुक्म का इंतज़ार कर रहा था। उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था। एजेंट आकाश मुख्तलिफ नंबर से राब्ते रखता था, इसलिए वो शशोपंज में घिरा था। फिर उसके दिमाग ने तेज़ी से काम किया। उसने अपने आगे वाले मुसाफिर को देखा तो उसकी आंखें चमक पड़ीं। मतलूबा तैयारे पर सीढ़ियां पहले से लगी थीं। मेजर आज सीधा जाके जहाज़ की सीट नंबर 13 के पास खड़ा हो गया, जिस पर हल्के आसमानी रंग के लिबास में मलबूस एक नौजवान नीम दराज अंदाज में बैठा था। एजेंट अर्जुन, तुम दुबई नहीं जा सकते, वो लोडेड रिवॉल्वर उसकी पेशानी पर टिकाए बोला। कोई मुसाफिर अपनी जगह से नहीं मिलेगा। 4-5 नौजवान बंदूकें ताने जाने कहाँ से बरामद हुए थे कि हर मुसाफिर दंग रह गया। अब सबके चेहरे परेशान थे। आने वाले 5 नौजवानों में से 2 ने आम लिबास के ऊपर नारंगी रंग की जैकेट्स पहनी थीं, जो कि पार्किंग एरिया के अमले ने पहन रखी होती थी। बाकी 3 वेल ड्रेस्ड थे। मैं जिस मुसाफिर को मेजर आस अर्जुन समझा था, वो घबराते हुए कुछ कहने की कोशिश में हलकान हो रहा था। उसकी नींद भग से उड़ गई थी। वो सही मायनों में होश में आ चुका था। सामने खड़े करख्त तसरात वाले दिलकश चेहरे को उसने बेबसी से देखा। एजेंट अर्जुन अगली नशिस्त पर इत्मीनान से बैठा दिल ही दिल में अपनी काबिलियत को सराह रहा था, जब अचानक उसे अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर चुभन का एहसास हुआ। फिर उसके कानों ने वो सुना जिसकी उसे उम्मीद न थी। कम ऑन एजेंट अर्जुन, तुम क्या समझे थे सीट बदलने से इंसान बदल जाता है? सर्द आवाज, भारी लहजा। एजेंट अर्जुन का सांस अटक गया। उस पर कपकपी तारी हुई। सामने से 2 पुलिस ऑफिसर चले आ रहे थे। चंद मिनट बाद हथकड़ियां उसकी कलाइयों में थीं। गेम चेंजर। उसकी आंख लग गई थी। उसे पता भी ना चला कब वो गनूदगी में गई और कब वो सब घर से गए। टाइगर टाइगर, वो पूरे घर में उसे आहिस्तगी से आवाज़ें दे रही थी। दबे दबे पैर किचन में, वॉशरूम्स में देखा वो और अंश दोनों गायब थे। उसने गहरी सांस लेते खुद को रिलैक्स करना चाहा। उसने चाहा उसका दिमाग समझ जाए कि वो उनके लिए ज़रूरी या अहम नहीं है। वो बस यहाँ उसे फेंक कर अपने अपने कामों में लगे थे, यहाँ तक कि उसे अपने पास रखना भी उनकी मजबूरी थी, वरना उन्होंने कोई मुसाफिर खाना नहीं खोल रखा था। वो क्यों मेजर आज से उम्मीदें लगाए बैठी थी? वो कब तक
وہ اس کے طنز کی تیر سہے گی، وہ یہاں کیوں رکی ہے؟ اگر میجر آس کو اس کی پرواہ نہیں تھی، اس کے دل کی فکر نہیں تھی، تو وہ کیوں اس کے مشن کی خاطر اپنے گھر والوں سے دور بیٹھی تھی؟ وہ کیوں اپنے دل کو قابو کیے اپنے گھر والوں کو، اپنے بابا کو اور آپی کو بلائے بیٹھی تھی؟ اب وہ اس کی ایک نہیں سنے گی، چلی جائے گی، اس سے دور رہے گی تو شاید اسے بھول جائے گی، شاید پھر اس کے قرب کی تمنا فنا ہو جائے گی، شاید محبت کی اڑتی اڑتی چنگاری ساحل کی گہرائی میں اتر جائے گی، شاید زرد موسم میں بہار کی امنگ آ جائے، شاید اس بے رحم صنم کو رحم آ جائے۔ وہ صوفے پر ہارے ہوئے جواری کی طرح بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں سوج سوج کے سرخ ہو چکی تھیں، لال لال ڈورے ان میں تیر رہے تھے۔ ہر انسان کا مزاج، اس کی شخصیت، اس کا رنگ و روپ، اس کی سوچ سب سے منفرد ہوتا ہے دوسرے سے۔ ایک لفظ ہوتا ہے جذباتی، مگر وہ اس لفظ جذباتی کی عملی تفسیر تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو صبر کے سواد سے بھی واقف نہیں ہوتے تھے، جن کے اندر خواہش انگڑائی لے لے تو اندر کی ایک ایک نس بل کھانے لگتی تھی، جلنے لگتی ہے، پھر یہ آتش ان کے سینے کی جانب بڑھتی ہے، دل کا رخ کرتی ہے، اور جب کوئی چیز جل رہی ہو، دھواں اٹھ رہا ہو، تو اس کا حل صرف ایک ہی ہوتا ہے: آب پانی۔ آتش کو آپ ہی ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ اس طرح عشق کی آگ پر صنم کی توجہ ہی پھوار بن کر برس سکتی ہے۔ نیلم ابرار کو بھی اسی پھوار، اسی برسات کی چاہ تھی، اور اسی چاہ میں وہ پریوں سے حسن کی ملکہ، وہ اپسرا کتنی بے مول ہو گئی تھی، وہ جان نہیں سکی تھی، اور اب تو جیسے لگتا تھا کہ یہ آگ اور تیزی سے بڑھ رہی ہے، جلے جا رہی ہے، جلے جا رہی ہے۔ تجھے ناز ہے، تو حسین ہے، تیرے گلستاں کی مثال کیا، مجھے فخر ہے میں عشق ہوں، جلا نہ دوں تو کمال کیا۔ اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا رکھی تھی، جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی وہ تب بھی ایسی ہی بے حس پڑی رہی۔ وہ جانتی تھی آنے والا کون ہے۔ نیلم ابرار اب میجر آس کی خوشبو پہچاننے لگی تھی، جس کے روپ بڑے بڑے جاسوس جہاں تک کہ ایماس جیسا شاطر بندہ نہیں پہچان سکا تھا، وہ پہچان گئی تھی۔ وہ سمجھتا تھا وہ اسے اس کی آواز سے پہچان پائی تھی، مگر وہ کیسے جانتا کہ وہ تو اسے محبت کی عطا کردہ حس سے پہچان گئی تھی۔ وہ اسے اس کی خوشبو سے، اس کے انداز سے پہچانتی تھی۔ وہ کم عقل تھی، اس کی نظر میں بے وقوف اور جذباتی تھی، اب تو اس فہرست میں بے باکی بھی شامل ہو گئی تھی۔ مگر نیلم ابرار کے لیے وہ کیا تھا، شاید وہ کبھی نہیں جان سکتا تھا۔ اگر وہ جان لیتا تو، یا اگر وہ کبھی جان گیا تب، اگر وہ محسوس کر گیا اس کی محبت کو، دیوانگی کو، عشق کو، تب کیا ہوگا؟ وہ اسے دیکھ رہا تھا، وہ جان گئی تھی، مگر چشمے تر کھلنے کو تیار نہ تھی، پلکیں رکوع نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ اس شخص کے سامنے تو کم از کم ابھی وہ نہیں اٹھنا چاہتی تھی۔ اس کے کٹاؤ والے سرخی مائل ہونٹ ادھکھلے تھے۔ میجر آس نے اس کی ٹوٹی پھوٹی ذات کو سمیٹنا تو درکنار ایک کے بعد دوسری نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس کے پیچھے ہی ایجنٹ انس کے اندر آنے اور دروازہ بند کرنے کی آواز آئی تو وہ کمرے میں چلا گیا۔ انس بھی اس کے پیچھے ہی چلا گیا۔ اس نے نیلم کو نہیں دیکھا تھا۔ میجر آس نے تیزی سے الماری سے لیپ ٹاپ نکالا اور بیڈ کے کنارے ٹکتے اسے آن کرنے لگا۔ انس بھی اس کے برابر ہی بیٹھ گیا۔ ایجنٹ کاشی اور شعیب سے رابطہ ہوئے انہیں کافی وقت ہو گیا تھا۔ آج دونوں نے پیغامات اور آگے کا لائحہ عمل بھیجنا تھا۔ ابھی وہ بھیجے جانے والا پیغام کھول بھی نہ پایا تھا کہ نیلم اندر داخل ہوئی۔ اس کے لباس میں ملبوس بکھرے شہد رنگ بالوں میں وہ دکھ و غم کی عکاسی کر رہی تھی۔ نماز والی چادر غائب تھی، مگر بکھرے بال اور ڈھیلا لباس اس کا پردہ رکھے ہوئے تھے۔ ہمیں گھر جانا ہے، ہر جذبات سے آ رہی اس کی آواز تھی۔ وہ میجر آس کو دیکھ رہی تھی، وہ لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس آواز پر میجر آس نے سر اٹھایا۔ انس نے ایک نظر اس پر ڈالنے کے بعد میجر آس کے بھنجے لب دیکھے اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ میجر آس نے کوئی بھی جواب دیے بغیر سیاہ رنگ ذہانت سے چمکتی آنکھیں دوبارہ لیپ ٹاپ کی سکرین پر مرکوز کر دیں۔ نیلم کو ایک لمحہ لگا تھا لہجہ بدلنے میں۔ آپ کو سنائی نہیں دیتا، ہمیں گھر جانا ہے، وہ اپنی پوری قوت لگا کر چیخی تھی۔ ساتھ ہی آگے بڑھ کر لیپ ٹاپ کی سکرین بند کر دی۔ ٹھک کی آواز پیدا ہوئی تھی۔ ٹائیگر نے ناگواری سے اسے دیکھا جو شعلہ جوالہ بنی کھڑی تھی۔ گھر جانا ہے کہ اس درندے کے پاس جانا ہے؟ اس نے بھی ہر لحاظ بالائے طاق رکھے پوچھا۔ قہر برساتی نظریں نیلم ابرار کے سرخ ہوتے چہرے پر جمی تھیں۔ اگر وہاں جانا ہی ہوتا تو اتنے دن یہاں آپ جیسے پتھر کے ساتھ سر نہ پھوڑ رہے ہوتے۔ شدت جذبات سے اس کا گلا رند گیا۔ وہ شکوہ کر رہی تھی، مگر مقابل پر کوئی اثر نہ ہوا، نہ گلگیر آواز کا، نہ ہی گلابی آرزوں پر بہتے شفاف موتیوں کا۔ میں نے کہا تھا سر پھوڑنے کو، اس نے بھی گویا بھگو بھگو کر تیر مارنے کا قصد کر رکھا تھا۔ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔
وہ ٹوٹے ٹوٹے لہجے میں بولی۔ وہ اس کے سامنے پھر کاسا لیے کھڑی ہو گئی۔ ہاتھ میں کاسا، کلائی میں کڑا سجتا ہے۔ در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے۔ میں تیرے کنج تغافل سے نکلتی کیسے؟ میرا سامان اسی کونے میں پڑا سجتا ہے۔ دل پہ سامان زمانہ کبھی رکھا ہی نہیں، اس گھڑوچی پہ محبت کا گھڑا سجتا ہے۔ یہ الگ بات وہ دیوار میں خود ہوں، لیکن عشق دیواری گرانے پہ اڑا سجتا ہے۔ یہ صفِ دل زگاں ہے تجھے احساس رہے، یہ صفِ دل زگاں ہے تجھے احساس رہے، تو یہاں صرف میرے سامنے کھڑا سجتا ہے۔ جس چیز کا عہد وہ ابھی کچھ وقت پہلے خود سے کر کے ہٹی تھی، اس کے سامنے نہیں روئے گی، نہ گڑ گڑائے گی، چلی جائے گی، اس کی پرواہ نہیں کرے گی۔ وہ اب بھی اس کے سامنے محبت کا کشکول لیے چند سکوں کی منتظر تھی۔ لوگ محبت میں، عشق میں بھی خودداری نہیں بھولتے۔ انہیں جب محبت بھیک میں ملنے لگے تو ٹھکرا دیتے ہیں، اور وہ تو خود اس کے سامنے سوالی بن جاتی تھی۔ وہ بار بار دھتکارتا تھا اور بار بار در کھٹکھٹاتی تھی، اور وہ اس کی اسی حرکت سے عاجز آ جاتا تھا۔ میں نے کہا تھا محبت کرنے کو، وہی طنزیہ لہجہ، مگر اس بات حقارت بھی صاف نمایاں تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کو سنگسار کر کے رکھ دے، جسے اپنی عزت نفس کی رتی برابر پرواہ نہ تھی۔ کم از کم ان حرکتوں سے وہ میجر آس کا دل نہیں جیت سکتی تھی۔ آخر وہ مان کیوں نہیں لیتی کہ وہ اسے تسخیر نہیں کر سکتی؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے، جیسے ہموار سطح پر بارش کی بوندیں گرتی ہیں۔ آہ! وہ ہکلائی تھی، شاید الفاظ درد کا سینہ چیرنے میں دقت محسوس کر رہے تھے۔ آپ نے تو نہیں کہا تھا ہمیں محبت کرنے کو، ہم مانتے ہیں آپ نے نہیں کہا تھا، مگر آج ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی۔ اس نے اپنے نازک ہاتھ سے گلابی آرزو پر بہتے سیال کو رگڑ کر صاف کیا۔ ہم نے محبت کو نہیں چنا تھا، محبت نے ہمیں چنا تھا، اور ہماری بدقسمتی تو دیکھیے، ہم نے ابتدائے عشق کا آغاز بھی انتہائے عشق سے کر ڈالا۔ یار پر سب وار دینا عشق ہے، آپ ہمیں کاٹ ڈالیں، جلا ڈالیں، مار ڈالیں، آپ کو حق ہے، ہم معاف نہیں کریں گے۔ جس لمحے ان لبوں سے حرف شکایت ادا ہوا، اگلے حرف کی مہلت نہیں مانگے گی یہ زندگی۔ درد سے چور لہجہ، سحر انگیز آواز کوئی اس سے دامن چھڑا سکتا تھا تو وہ شاید اس پوری دنیا میں میجر آس عالم ہی تھا۔ اتنی محبت کرتی ہو تو چند دن اور رک جاؤ۔ ایس پی بلال کے مطابق 2 دن میں وہ یہ رپورٹ دے دے گا کہ تم وہاں سے فرار ہونے کے بعد روڈ ایکسیڈنٹ میں ماری گئی ہو، پھر تم ہر خطرے سے آزاد ہو جاؤ گی۔ وہ اطلاع دے رہا تھا اسے پروفیشنل لہجے میں، کیا اس کا دل ایک بار بھی نہیں کانپا تھا نیلم ابرار کو مردہ کہتے ہوئے؟ اس کے دل میں سوئی چبھ ہوئی تھی، چبھن کا احساس بہت زیادہ تھا۔ نمکین پانی کی دھاریں اور تیزی سے بہنے لگیں۔ ہم مر جائیں گے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میجر آس دوبارہ لیپ ٹاپ کے ساتھ مصروف ہوا جب نیلم نے افسردہ لہجے میں کہا، فار گاڈ سیک لیو می الون، خدا کے واسطے مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ وہ دانت پیس کر بولا تھا، ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں، جب آپ ہمیں یاد کریں گے ہم تب بھی واپس نہیں آئیں گے۔ اس نے آنسو پوچھتے نروٹھے انداز میں جواب دیا، جیسے کوئی بچہ لڑائی ہونے پر بولتا ہے، آپ کی نوازش ہوگی۔ وہ چڑھ کر بولا تو نیلم مزید ایک لمحہ بھی رکے بغیر کمرے سے باہر آ گئی۔ سراپے عشق ہوں میں، اب بکھر جاؤں تو بہتر ہے، جدھر جاتے ہیں یہ بادل ادھر جاؤں تو بہتر ہے۔ ٹھہر جاؤں یہ دل کہتا ہے تیرے شہر میں کچھ دن، مگر حالات کہتے ہیں کہ گھر جاؤں تو بہتر ہے۔ دلوں میں فرق آئیں گے، تعلق ٹوٹ جائیں گے، جو دیکھا جو سنا اس سے منکر جاؤں تو بہتر ہے۔ یہاں ہے کون میرا جو مجھے سمجھے گا فراز، میں کوشش کر سے خود ہی سنور جاؤں تو بہتر ہے۔ بڑے سے ڈرائنگ روم میں آج بھی ہمیشہ کی طرح پرتکلف ناشتے کے لوازمات میز پر سجے تھے۔ سورج پورے پرتپاک انداز میں آسمان کے سینے میں اکڑا بیٹھا تھا، اس کی شعاعیں تند ہی سے نکلتی سنہری رنگ زمین کو منور کر رہی تھیں۔ 11 بجے کے وقت بھی دوپہر کا سا سما تھا۔ حبیب کی اصلیت کھلنے کے بعد منہاج زحزاح کے لیے آنکھ لگانا ناممکنات میں سے تھا۔ وہ چینی کی پلیٹ میں رکھے آملیٹ کو کانٹے کی مدد سے بس کاٹ رہا تھا، سوچیں کہیں دور نکل گئی تھی۔ کھانا آج بھی وہ سادہ کھاتا تھا، ناشتے میں چیز آملیٹ اس کا پسندیدہ ترین تھا۔ اگر حبیب ISI کا بندہ تھا تو اس کا مطلب شاکر بھی ISI کا ہی ایجنٹ ہے، مگر نہ ہی شاکر سے اس کا رابطہ تھا، نہ ہی حبیب کل سے ایماز پلازا واپس آیا تھا۔ میورک ناشتے سے مکمل
انصاف کرنے میں مصروف تھا۔ فروٹس اور جوس، ان دو چیزوں کا وہ کثرت سے استعمال کرتا تھا۔ تبھی بڑھتی عمر کے باوجود وہ چست و توانا تھا۔ سر، 2 گارڈز آپ کے لیے ایک اطلاع لے کر آئے ہیں، بہت ضروری ہے، کہتے ہیں آپ سے بات کر کے ہی جائیں گے۔ اس کے خاص ملازم نے کھانے کی میز کے کنارے کھڑے ہوئے کہا۔ سفید رنگ کی وردی میں ملبوس نوکر کو احماز نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو وہ فوراً کھسک گیا۔ اسی طرح کا نوکر جو میورک کے پاس کھڑا تھا وہ چلا گیا۔ کیا بات کرنی ہے انہیں؟ منہاج نے پہلا لقمہ منہ ڈالتے سنجیدگی سے پوچھا۔ سر، کہہ رہے ہیں کہ کسی لڑکی کے متعلق اطلاع دینی ہے۔ وہ تابیداری سے سر جھکائے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ منہاج کا چلتا منہ پل بھر کو رک گیا، پھر اس نے پانی کا گلاس چڑھاتے نوالہ چبائے بغیر ہی نگل لیا اور نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا کرسی کھسکا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا رخ اب ڈرائنگ روم کی جانب تھا۔ احماز نے کبھی کسی گارڈ سے تفصیلی بات نہیں کی تھی۔ اسے ان کے چہرے بھی کم ہی یاد رہتے تھے۔ گارڈز بدلتے رہتے تھے، مرتے رہتے تھے، کبھی اس کے ہاتھوں، کبھی مخالف پارٹی کے ہاتھوں۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، وہاں جہاں گارڈ کی نشست میں ملبوس 2 افراد پریشانی سے کھڑے تھے۔ احماز آگے بڑھا اور اپنی مخصوص نشست سنبھال لی، ہمیشہ کی طرح چوڑے ہو کر ٹانگ پر ٹانگ جماتے۔ بولو، مختصراً بولتے اس نے اجازت دی۔ دونوں گارڈ نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ایک کچھ جھجکتے ہوئے بولا، سر، جو لڑکی غلطی سے ہماری کار میں سوار ہو گئی تھی وہ… اس کے بعد وہ اٹک گیا یا دانستہ رک گیا، وہ کیا؟ منہاج مضطرب سا دھاڑا۔ سر، اس لڑکی کو ہم نے ایگل کے ساتھ دیکھا ہے۔ دوسرا گارڈ جلدی سے بولا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ زخمی شیر کی سی دھاڑ تھی اس کی۔ وہ اپنی نشست چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ایگل اس کی ناک کے نیچے سے اس کی محبت کو بھگا کر لے گیا تھا اور اسے پتہ ہی نہ چلا تھا، وہ بے وقوف بن گیا۔ منہاج اس اسحاق کو بے وقوف بنا دیا، اس کے پورے جسم میں شرارے دوڑ گئے، اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس وقت اگر ایگل اس کے سامنے ہوتا تو وہ 1 منٹ کی بھی تاخیر کیے بغیر اس کا سینے سے دل نکال لیتا۔ سر، ہم سچ کہہ رہے ہیں، بہت پیچھا کیا ان کا، مگر وہ بائک پر تھے اور ہم گاڑی میں، تبھی ٹریفک میں پھنس گئے اور وہ لوگ نکل گئے، گارڈ نے شرمندہ ہوتے کہا۔ منہاج نے زیر لب 2-3 گالیوں سے اسے نوازنے کے بعد صوفے کے پاس پڑی شیشے کی میز پر سرائی اٹھا کر اسے دے ماری۔ خون کا لاوا ابل کر اس کے ماتھے سے بہنے لگا، اس کا پورا منہ اس لال رنگ کے مادے سے سج گیا۔ اس کے ساتھ کھڑا گارڈ کپ کپانے لگا۔ احماس کی دہشت اتنی تھی کہ وہ بڑھ کر اپنے ساتھی کا خون بھی صاف نہ کر سکا۔ اس کا ساتھی لہرا کر زمین بوس ہوا تھا اور منہاج اسے ایک ٹھوکر رسید کرتا ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ وہ تیزی سے چلتا اپنے کوٹ کا بٹن لگاتا لفٹ کی جانب بڑھ رہا تھا جب پیچھے سے اس کا خاص ملازم بھاگتا ہوا آیا۔ سر، یہ مین گیٹ کے پاس پڑا ملا ہے، اس پر آپ کا نام لکھا ہے، اس نے خاکی رنگ کا لفافہ اس کے سامنے کرتے کہا۔ احماس نے سرخ ہو کے تی نگاہوں سے اس کو گھورا اور جھپٹنے کے انداز میں تھام لیا۔ اس نے محسوس کیا لفافے میں کوئی تصویر یا فائل ہے۔ اس نے لفافہ چاک کرنے کے بجائے اس کاغذی لفافے کو آگے سے پھاڑ دیا۔ ادھر الٹی تصویر پڑی تھی جس کے بیک پر لکھا تھا، احماس اے لوزر۔ تحریر تھا۔ ان چند الفاظ نے اس کی حالت بگاڑ کر رکھ دی تھی۔ غصے کی شدت سے اس کے دماغ کی رگ پھڑپڑانے لگی اور رہی کسر تصویر کے پلٹنے اور اس میں موجود ہستیوں کے چہروں نے نکال دی تھی۔ اس نے دانتوں پر دانت اسی انداز میں جما رکھے تھے کہ جبڑوں میں موجود باریک باریک نیلی نسیں ابھر رہی تھیں۔ انس ناشتے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ نیلم شاید گھنٹہ پہلے غسل لے کر نکلی تھی۔ اس نے اپنا وہی عید والا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ ہلکے نم بال شانوں کے اطراف میں بکھرے تھے۔ وہ ٹانگیں دراز کیے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے بال اتنے دراز تھے کہ اس کی کمر سے لٹکتے بیڈ پر بھی بکھرے پڑے تھے۔ نیٹ کا دوپٹہ دونوں شانوں پر ترتیب دے رکھا تھا۔ نیلم، ناشتہ کر لیں؟ اس نے ٹرے میز پر رکھتے اسے مخاطب کیا مگر جواب ندارد۔ نیلم، انس نے پھر پکارا۔ میجر آس نے اسے بھیجا تھا۔ نہیں کھانا، ہمیں لے جائیں اسے۔ وہ سیدھی ہوتی گلا پھاڑ کر چلائی۔ انگلی سے ٹیبل پر پڑی ٹرے کی جانب اشارہ کیا۔ انس حیران سا اس کی بدتمیزی برداشت کرنے لگا۔ نیلم، انس نے پھر پکارا۔ میجر
سنائی نہیں دے رہا آپ کو؟ وہ پھر اپنی پوری قوت لگا کر چیخی تو انس کو اس کا دماغی توازن بگڑا ہوا محسوس ہوا۔ کیا ہوا؟ میجر آس جلدی سے کمرے میں داخل ہوا جہاں بیڈ پر بیٹھی لڑکی غیظ و غضب کی تصویر بنی ہوئی تھی، جبکہ کچھ فاصلے پر پڑی میز کے سامنے کھڑا انس حیران سا تھا۔ نیلم ابرار مر گئی ہے اور کچھ نہیں ہوا، وہ سابقہ انداز میں ہی چلائی تھی۔ انس غصہ ضبط کرتا باہر نکل گیا۔ پاگل، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ میجر آس نے رحم بھری نظروں سے روتی ہوئی لڑکی کو دیکھا۔ وہ ٹرے لے کر اس کے بیڈ پر رکھتے کافی فاصلے پر ہو کر بیٹھ گیا۔ نیلم، اس نے اتنی نرمی سے اس کا نام لیا تھا کہ نیلم ابرار کو آج سے پہلے کبھی اپنا نام اتنا پیارا نہ لگا ہوگا۔ نیلم، آپ نے اتنی مدد کی ہے میری، تھوڑا سا صبر اور کر لیں۔ وہ کتنا میٹھا بول رہا تھا۔ نیلم کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اسے لگا وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ یہ آواز میجر آس کی نہیں ہو سکتی۔ اس نے اپنے مقابل بیٹھے میجر آس کو دیکھا اور دل نے صنم کو دیکھا۔ ہمیں گھر جانا ہے میجر آس، پلیز ہمیں جانے دیں۔ اس نے اپنے سفید نازک ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے، جس کے ناخن ابھی تک لمبے تھے۔ اس کا فریادی لہجہ اور برستی آنکھیں وہ بے بسی کی اداس تصویر تھی۔ نیلم، آپ میری ایک بات نہیں مان سکتی؟ وہ کتنے مان سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے ٹپ ٹپ بہتے آنسو پل بھر کو تھم گئے۔ نیلم ابرار اس سمے برف کی ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری، میں بہت روڈ ہو جاتا ہوں، ایکچولی پرابلمس بہت بڑی ہیں۔ ساری فرسٹریشن آپ پر نکال دی، ریئلی سوری فار دیٹ، پلیز رونا بند کریں اور اچھے بچوں کی طرح ناشتہ کریں، ہری اپ۔ وہ اسے صفائی پیش کر رہا تھا، اپنے رویے کی معافی مانگ رہا تھا۔ نیلم بے ہوش ہو جانے کے قریب تھی۔ اب میں اپنے ہاتھوں سے تو نہیں کھلا سکتا۔ اس کو بے حس و حرکت سن بیٹھے دیکھ کر میجر آس ہلکے سے مسکراتے ہوئے بولا، کیا تھا یہ شخص؟ کتنے روپ، کتنے انداز تھے اس کے؟ وہ چکرا کر رہ گئی۔ چلے کھائیں۔ آس نے ٹرے مزید اس کے قریب کھسکائی۔ نیلم نے ایک نظر ٹرے میں موجود بریڈ کے پیسز، چائے اور آملیٹ کو دیکھا اور دوسری نظر میجر آس پر ڈالی۔ اس نے ابرو کے اشارے سے کھانے کو کہا تو نیلم اس کے اس انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ ویسے تو ہمیں چیز آملیٹ پسند ہے، مگر پیاز والا بھی ہم کھا ہی لیتے ہیں، اس نے بریڈ پر آملیٹ رکھتے ہوئے کہا۔ سوری، مجھے چیز آملیٹ نہیں بنانا آتا۔ وہی ہلکی سی مسکراہٹ۔ اوہ، تو یہ ناشتہ آپ نے بنایا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نوالا ابھی تک ہاتھ میں تھا۔ میجر آس نے سر ہلایا۔ ایک تو ویسے ہی دل کے تار چھیڑ دیتا تھا، ابھی تو گویا ساز بجانے کا پورا قصد کر رکھا تھا اس نے۔ آپ کو کوکنگ کس نے سکھائی؟ وہ اب مزے سے کھاتے اس کو باتوں میں مصروف کرنے لگی۔ وہ بھی فرصت سے بیٹھا تھا شاید۔ زندگی نے۔ نیلم نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ اس کا سر جھکا تھا، بیڈ شیٹ کے ڈیزائن پر انگلی پھیر رہا تھا وہ۔ زندگی کب کچھ سکھاتی ہے؟ وہ اس کی بات کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی۔ زندگی سے بڑا کوئی استاد نہیں ہے، یہ کیا کیا نہیں سکھاتی انسان کو، اس کی بات پر رغبت سکھاتی۔ نیلم نے سر اٹھایا اور ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ چھوڑو، تم نہیں سمجھو گی۔ وہ کھڑا ہو گیا، پھر چلا گیا۔ نیلم نے کندھے اچکاتے میجر آس کے ہاتھوں کی بنی چائے کی چسکیاں لینی شروع کی۔ اس کے ہاتھ میں موجود تصویر میں نیلم اسی عید کے لباس میں موجود تھی اور ایگل اس کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں کے چہرے تقریباً بالش بھر کے فاصلے پر ہوں کہ پکچر بہت زوم کر کے لی گئی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا ایگل، اس نے دانت پیستے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ تم بچ نہیں سکو گے، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اس نے تصویر کو دو ٹکڑے کر دیے، جس سے نیلم اور ایگل کے چہرے الگ ہو گئے۔ اس نے لفٹ میں قدم رکھا، اس کا خاص ملازم بھی ساتھ ہو لیا۔ اس نے سیل فون نکالتے اس پر میسج ٹائپ کیا، میورک ایگل کو فارم ہاؤس پر بلاؤ، اٹس ارجنٹ۔ پیغام پہنچ چکا تھا۔ اس نے سیل فون کوٹ کی پاکٹ میں رکھا اور دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹس میں ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں پیروں میں 2 بالشت کا فاصلہ تھا اور چہرہ بالکل سیدھا، گردن اکڑ سے تنی پڑی تھی۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ لوزر کون ہے، اس کے لب ہلے تھے۔ پتہ نہیں ایسا کون سا کام پڑ گیا ہے جو میورک نے اسے اتنی ایمرجنسی میں بلایا ہے۔ اس نے رکشے سے اترتے سوچا۔ وہ اپنے مخصوص حلیے میں موجود وہ فارم ہاؤس کی جانب بڑھنے لگا۔ عجیب و غریب اندازے لگاتے وہ فارم ہاؤس کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ لان میں خاموشی ہی خاموشی تھی۔ تمام گارڈز دروازے کے آگے چکر کاٹ رہے تھے۔ نہ ہی کوئی اسلحے کا ٹرک وہاں کھڑا تھا اور نہ ہی کوئی منشیات کا وسیع رقبے پر پھیلے ہری بھری گھاس کے سوا کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ دور سے پارکنگ میں کھڑی پراڈو اور جیپ نظر آ رہی تھی۔ فقط اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا۔ پسٹل اور چاقو اس کے پاس موجود تھے، مگر وہ ان کا استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ ہے ایگل مائی ڈیئر اینیمی، ایگل میرے پیارے دشمن۔ یہ آواز تو ایگل اچھے سے پہچانتا تھا، جو مین گیٹ کی طرف منہ کر کے کھڑا فوراً پلٹا۔ ایماس فارم ہاؤس کے دروازے سے کچھ آگے ماربل کی ٹائلز پر کھڑا تھا، دونوں ہاتھوں کو پینٹ کی پاکٹس میں ڈالے
اور دونوں ٹانگیں چوڑی کرے چہرہ اوپر اٹھائے کھڑا تھا۔ ایگل نے اس ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ 60 سیکنڈ مزید گزرے تھے جب پورا لان گارڈ سے بھر گیا۔ رائفل تانے وہ سب بہت بہت بڑے گول دائرے میں اسے گھیر چکے تھے۔ منہاج نے دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ماری۔ ایک آواز پیدا ہوئی تھی جب سامنے کھڑے گارڈ نے ریوالور اس کی جانب اچھالا جسے اس نے سرحد سے کیچ کیا تھا۔ کیا سمجھا تھا تم نے تم اس لڑکی کو غائب کروا کے مجھ سے بچ جاؤ گے؟ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا، اس دائرے میں داخل ہو رہا تھا جس نے ایگل کو گھیر رکھا تھا۔ کون سی لڑکی؟ وہ بغیر کسی لڑکڑاہٹ اور خوف سے بولا تھا۔ میرے ساتھ گیم کھیل رہے ہو؟ منہاج نے ایک زوردار پنچ اس کے دائیں گال پر دے مارا۔ ایگل لڑکھڑا کر چند قدم دور ہٹا مگر گرا نہیں۔ گارڈز اور پھیل کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ایگل کا ہونٹ پھٹ چکا تھا۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے خون صاف کرتے ایماس کو دیکھا، ساتھ ہی اس کے پہلو میں کھڑے گارڈز کو۔ وہ آگے بڑھنے لگا مگر آس نے آنکھ کے اشارے سے انہیں منع کر دیا۔ اس لڑکی سے کیا رشتہ ہے تمہارا؟ ایماس نے اسے کالر سے پکڑ کر اپنے برابر کھڑے کرتے ہوئے کہا۔ ایگل خاموش رہا۔ کیا لگتی ہے وہ تمہاری؟ اس نے ایگل کے پیٹ میں گھٹنا موڑ کر دے مارا۔ وہ دوہرا ہو گیا۔ پیٹ پر ہاتھ رکھ کے اس نے ایماس کو دیکھا۔ مجھے بتاؤ وہ لڑکی کہاں ہے؟ اسے خاموش پا کر وہ دھاڑا، ساتھ ہی اسے کالر سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ میں نہیں جانتا اس لڑکی کو، وہ منہ سے بہتے خون کو کونی سے رگڑتے ہوئے بولا۔ جھوٹ مت بولو۔ ایماس نے اسے زمین پر دھکا دے کر پیٹ پر بوٹ مارا، ایک نہیں دو نہیں بار بار، مگر وہ خاموش رہا، چہرے پر درد کے تاثرات سے مگر منہ سے آہ نہیں نکلی تھی۔ میں تمہاری جان نکال لوں گا، بتا دو لڑکی کہاں ہے؟ اس نے زمین پر اکڑوں بیٹھے ایگل کو گردن سے دبوچ لیا۔ بتاؤ۔ وہ اس کی گردن کو پکڑے پوری قوت سے دبوچ کر بولا۔ ایگل نے اس کا ہاتھ اپنی گردن سے ہٹانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا، اس کی گرفت میں وحشیانہ پن آ چکا تھا۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے ایگل۔ اس نے ریوالور اس کے سینے پر مارا، پھر اس کی میگزین والی سائیڈ اس کی گردن کے اوبار میں 3-4 بار ماری۔ مجھے نہیں پتا اس لڑکی کا۔ وہ سانس لینے میں دشواری محسوس کر رہا تھا، سینے پر بہت زخم آئے تھے۔ پہلی حرب نے نبرد آزمائی کی تھی، وہ بری طرح زخمی ہوا تھا، اس کے اوپر یہ ٹریٹمنٹ نہ لینے کی وجہ سے زخم تازہ تھے۔ تمہیں نہیں پتا تو کسے پتا ہوگا؟ منہاج نے ریوالور اس کی کن پٹی پر مارا، پھر بار بار مارنے لگا۔ اس نے ایگل کے منہ پر پنچ مارنے شروع کر دیے۔ کبھی ریوالور مارتا۔ بتاؤ لڑکی کہاں ہے؟ اس کا ایک ہی سوال رہا۔ وہ مار کھاتا رہا مگر نیلم کے بارے میں ایک لفظ نہیں بتایا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کمزور تھا یا وہ منہاج کے وار کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ وہ چاہتا تو اس کے ایک ایک وار کا زبردست جواب دیتا مگر وہ ٹھہر گیا۔ اور یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا، اسے کتنی ہی مواقع آئے تھے جب اپنے ملک کے لیے، اس میں بسنے والے باسیوں کے لیے چپ چاپ قسم کھاتا رہا تھا اور آہ پینا کرتا تھا۔ یہ کہانی صرف میجر آس کی نہیں بلکہ ہر اس نوجوان کی تھی جو ایک وردی پہننے کے بعد اس ملک کا محافظ ہو جاتا ہے۔ وہ اس کا اپنا کچھ نہیں رہتا، سب دھرتی پر قربان ہو جاتا ہے۔ اوکے سو فار ناؤ آج کے ایپیسوڈ کو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں، اور میں مجھے پتا ہے بہت زیادہ ایپیسوڈ ہوئی جا رہی ہیں اس ناول کی، بٹ یہ ہے کہ ناول ہے بھی بہت بڑا، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آدھے گھنٹے سے اوپر کی ایپیسوڈ نہ بناؤں، تاکہ جو لوگ مطلب ڈیلی بیسس پہ ایک ایپیسوڈ دیکھتے ہیں یا کچھ لوگوں کی جو روٹین ہوتی ہے اس میں سے اتنا ہی ٹائم نکلتا ہے تو ان کے لیے یہ ایزی ہو جائے کہ اچھا اتنا ٹائم نکل رہا ہے تو آج کے ایپیسوڈ دیکھ لی، پھر کل کی دیکھ لی۔ سو آئی ہوپ سو آپ اس ناول کو میرے ساتھ انجوائے کر رہے ہوں گے، اینڈ ویڈیو اچھی لگ رہی ہوں تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔